बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल कासमी। हम इस्लामियात पढ़ रहे हैं। इस्लामियात का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 आप देख रहे हैं अकीदा तौहीद से रिलेटेड है। लेक्चर नंबर 1 में हमने बुनियादी अकायद पढ़े थे, जिनकी तादाद पढ़ी थी 5। उनमें सबसे पहला अकीदा था अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद की अब हम तफसील पढ़ने लगे हैं। अकीदा तौहीद से मुताल्लिक आगाज में एक शेर लिखा हुआ है इकबाल का। इकबाल कहते हैं, तौहीद तो ये है खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। यानी इकबाल ने अपने एक शेर के अंदर तौहीद को समेट के रख दिया है। तौहीद तो ये है खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए है। यानी तौहीद में इंसान अल्लाह ही का होकर रह जाता है, ये तौहीद है। अब आइए तौहीद का मफहूम पढ़ते हैं। तौहीद का मफहूम पढ़ते हुए तौहीद के लुग़वी और इस्तिलाही मानी समझना जरूरी है। अकीदा तौहीद में तौहीद के लुग़वी मानी, सबसे पहले तौहीद ये अरबी जुबान का लफ्ज है। तौहीद अरबी जुबान का लफ्ज है जो कि वाहद से निकला है। वाहद वाओ हा दाल वाहद से निकला है, जिसके मानी है एक मानना, यत्ता जानना। तो तौहीद के लुग़वी मानी क्या हुए? एक मानना, यत्ता जानना। स्टूडेंट्स अपनी बुक पे यहाँ भी आप निशान लगाएंगे तौहीद के मानी में। यहाँ पर एक मानना, यत्ता जानना, ये भी आपका MCQs है। आगाज में आप तौहीद के मफहूम के साथ ही हेडिंग लिखेंगे तौहीद के लुग़वी मानी, और जहां पर तौहीद की लुग़वी मानी मुकम्मल हो रही हैं पहली लाइन के आखिर तक, वहां तक आपका तौहीद का लुग़वी मानी चल रहा है। फिर आगे से तौहीद की इस्तिलाही मानी शुरू हो रहे हैं कि दीन की इस्तिलाह में इससे मुराद ये है, किससे मुराद? तौहीद से मुराद ये है कि सबसे बरतर आला और सारी कायनात की खालिक व मालिक हस्ती के वाहिदो यक्ता होने पर ईमान लाना। यानी इस कायनात में सबसे बरतर यानी सबसे आला, सबसे बड़ी अगर कोई जात है तो वो अल्लाह ताला की है। अब वो जात अल्लाह की है, उसके एक होने पर ईमान लाना है। जब हम अल्लाह को बड़ा भी मानेंगे और सबसे बड़ा मानेंगे और सबसे आला बुलंदो बाला मानेंगे, और फिर ये भी मानेंगे कि वो है भी एक। उसको 2 तस्लीम करेंगे तो तौहीद नहीं, 3 तस्लीम करेंगे तो तौहीद नहीं। तौहीद कहते हैं अल्लाह ताला के एक होने, यत्ता होने पर ईमान लाना और उसी को इबादत के लायक समझना। यानी अल्लाह को एक मानना है, फिर उसी के साथ अल्लाह ही की इबादत करनी है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आप तौहीद के एक मानी को जो मैंने आपके सामने इस्तिलाही लिख दिए, कहीं पे आपको यूं भी मिल जाता है अल्लाह ताला की ज़ात, सिफात और सिफात के तकाज़ों में अल्लाह को एक मानना, यत्ता जानना, ये भी तौहीद के मफहूम। लेकिन ये तौहीद के मफहूम फसीह व बलीग हैं, वाज़ेह हैं, जो आपके सामने लिखे हुए मौजूद हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आपसे पूछा जाता है। तौहीद का मफहूम लिखें या तौहीद के इस्तिलाही मानी तारीफ करें। तौहीद के इस्तिलाही मानी मुकम्मल हुए यहाँ तक। उसके बाद अकीदा तौहीद की अहमियत, आपने अपनी बुक में तौहीद के इस्तिलाही मानी की हेडिंग मुकम्मल करने के बाद आपने तीसरी लाइन के शुरू से हेडिंग लिखनी है अकीदा तौहीद की अहमियत। यानी अकीदा तौहीद की अहमियत कैसी है, कितनी है, किस कदर है। तो आइए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खत्मुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर तशरीफ लाए, जितने भी 1,24,000 पैगंबर तशरीफ लाए, सबने लोगों को तौहीद की तबलीग की। अब ये तौहीद की अहमियत है, जैसा कि हमने बुनियादी अकायद की अहमियत पढ़ी। जितने पैगंबर आए सबसे पहले उन्होंने बुनियादी अकायद की इस्लाह पर जोर
دیا. اور یہاں پر توحید کی تبلیغ کی، یہاں پر کنفیوز نہیں ہوں گے آپ. بس اوقات آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ جتنے پیغمبر تشریف لائے انہوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس سے کیا؟ تو آپ پڑھ چکے تبلیغ کا آغاز کیا عقائد کی اصلاح سے آغاز، اور اس کے بعد جب آپ تفصیل میں جائیں گے تو آپ کے پاس کہاں توحید ہے، رسالت ہے، ملائکہ ہے، آسمانی کتابیں ہیں. ان میں سے اگر آپ سے MCQs میں پوچھا جاتا ہے کہ تمام پیغمبروں نے تبلیغ کہاں سے کی تو جواب ہوگا عقیدہ توحید سے. اس لیے عقیدہ توحید سے تبلیغ کی اور انہیں بتایا، تمام انسانوں کو بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق ہیں. جتنی بھی چیزیں کائنات میں موجود ہیں وہ سبھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ نے بنائی ہیں، سبھی اسی کے عاجز بندے ہیں. اور اسی لیے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے. جب ساری چیز اللہ نے بنائی، مجھے اللہ نے بنایا، کائنات کو اللہ نے بنایا، پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ خالق ہوئے، تو ہمیں اپنے خالق کو ایک مان کر اسی کی عبادت کرنی چاہیے. جی، توحید کی اہمیت کے بعد توحید کی قرآنی دلیل. توحید کی اہمیت بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد توحید کی قرآنی دلیل یا دوسرے انداز میں توحید کی اہمیت قرآن کی روشنی میں. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ اور کوشچن ہے کہ توحید کی قرآنی دلیل. میں نے ہیڈنگ اس لیے لکھی ہے چونکہ آپ سے یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے توحید کی سب سے بڑی دلیل کون سی ہے قرآنی. تو آپ دیکھ رہے ہیں توحید کی سب سے بڑی قرآنی جو دلیل ہے وہ سورۃ اخلاص ہے. سورۃ اخلاص اگر MCQs میں پوچھا جاتا ہے تو جسٹ آپ نے سورۃ اخلاص پہ ٹک کرنا ہوگا. اور شارٹ کوسچن میں آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ نے سورۃ اخلاص آپ کے سامنے لکھی ہوئی موجود ہے، اس کا ترجمہ اور سورت بھی اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھا. سورت بھی اگر آپ عربی میں لکھنا چاہتے ہیں تو بغیر اعراب کے زبر زیر پیش کے آپ لکھیں گے. اصل آپ سے اس نے ترجمہ پوچھا شارٹ کوسچن میں، آپ نے صرف ترجمہ بھی سورۃ اخلاص کا لکھ دیا تو کافی ہو جائے گا. لانگ کوسچن آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو عربی لکھنی چاہیے اور وہ آپ کو عربی بغیر اعراب کے لکھنی چاہیے. اب دیکھیے سورۃ اخلاص آپ کو آتی ہوگی. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، وہ کسی کی اولاد نہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. یہ سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہے جو کہ شارٹ کوسچن ہے اور توحید کی سب سے بڑی قرآنی دلیل ہے. اسٹوڈنٹس، توحید کا مفہوم، توحید کی اہمیت آپ کو صفحہ نمبر 1 پہ ملے گی بنیادی عقائد کے بعد. اور آگے صفحہ نمبر 3 پہ جب آپ آئیں گے تو وہاں پہ آپ کو یوں لکھا ہوا ملے گا ذات و صفات باری تعالی. یہ چیز آپ کو وہاں صفحہ نمبر 3 کے درمیانی حصے میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا. اس کا مطلب ہے توحید کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں. وہاں پہ آپ کے ساتھ میں ہیڈنگ لکھنی ہے توحید کی اقسام. اور آپ سے پوچھا جاتا ہے شارٹ کوسچن میں توحید کی اقسام کتنی ہیں؟ تو اسٹوڈنٹ توحید کی اقسام 3 ہیں. توحید کی اقسام 3 ہیں جو کہ درج ذیل ہیں. نمبر 1 ذات میں توحید، نمبر 2 صفات میں توحید، نمبر 3 صفات کے تقاضوں میں توحید. یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ذات میں توحید، صفات میں توحید، صفات کے تقاضوں میں توحید. اس کو دوسرے انداز میں بھی لکھا جا سکتا ہے توحید فی ذات، توحید فی صفات اور صفات کے تقاضوں میں توحید. اگر آپ سے شارٹ کوسچن پوچھا جاتا ہے توحید کی اقسام کتنی ہیں، کون سی ہیں، تو جسٹ آپ کو یوں لکھنا ہوگا توحید کی اقسام 3 ہیں، درج ذیل ہیں. نمبر 1 ذات میں توحید، نمبر 2 صفات میں توحید، نمبر 3 صفات کے تقاضوں میں توحید. آپ کا شارٹ کوسچن کمپلیٹ ہو جائے گا. اب ان تینوں کی تفصیل الگ سے ہے. اب تفصیل میں بھی یاد رکھیے یہ ٹاپک انتہائی اہمیت کا حامل ہے.
ذات میں توحید آپ سے الگ سے شارٹ کوسچن میں پوچھا جاتا ہے، صفات میں توحید الگ سے شارٹ کوسچن ہے، صفات کے تقاضوں میں توحید الگ سے شارٹ کوسچن ہے جو کہ آپ سے بورڈ میں پوچھے جاتے ہیں۔ اب توحید کی اقسام اجمالاً آپ نے پڑھ لی، اب توحید کی اقسام کی تفصیل ہے۔ توحید کی اقسام کی تفصیل لکھتے ہوئے آپ نے ساتھ میں توحید کی یوں ہیڈنگ لکھنی ہے، اس کے بعد نیچے اس کی وضاحت آ جائے گی۔ آپ نے اپنی بک میں سب سے پہلے صفحہ نمبر 3 کے درمیان میں آپ نے ذات و صفات باری تعالیٰ کی ہیڈنگ کے بعد آپ نے دوسری لائن جہاں پہ لکھا ہوا ہے ذات کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے، یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے قسم نمبر 1، یعنی پہلی قسم نمبر 1 ڈالیں گے اور ہیڈنگ لکھیں گے ذات میں توحید۔ ذات کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصے دار نہیں، لہٰذا نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی باپ یا اولاد ہے، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں تو نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا اور بیٹی ہے، یعنی نہ اللہ تعالیٰ خود کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ کے برابر، اللہ کے ہمسر کوئی اور نہیں، یعنی اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے اکیلے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ذات میں 2 یا 3 کس طرح سے ہوں گی؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اولاد تسلیم کر لیں گے یا اللہ تعالیٰ کے والدین تسلیم کر لیں گے تو اب یہ ذات میں توحید نہ ہوگا بلکہ یہ ذات میں شرک بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہمسر برابر کا کوئی نہیں، والدین میں کوئی نہیں، اولاد میں بیٹا بیٹی کوئی نہیں۔ اب یہاں پر توحید کی پہلی قسم ذات میں توحید کی ڈیفینیشن تعریف مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ اخلاص، آپ کی بک میں بھی موجود ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اب یہاں پر پہلی قسم اور اس کا حوالہ مکمل ہوا۔ جب آپ اسٹوڈنٹس تفصیل لکھ رہے ہیں تو آپ نے یہ حوالہ مکمل لکھنا ہے، عربی میں لکھنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا آپ سورۃ اخلاص لکھ رہے ہیں یا کوئی اور آیت لکھ رہے ہیں لانگ کوسچن میں تو آپ کو اس میں اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عربی ٹائپ کرتے ہیں، اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اس کے نمبر آپ کو اچھے ملتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے صفات میں توحید۔ صفات میں توحید، اب صفات میں توحید کی تفصیل آپ نے لکھنی ہے۔ ذات میں توحید مکمل ہوا، یہ تیسری قسم یعنی 3 قسم میں سے پہلی قسم ہے۔ اس کے بعد صفات میں توحید یہ دوسری قسم ہے اور شارٹ کوسچن کے اعتبار سے یہ الگ شارٹ کوسچنز ہیں۔ اب صفات میں توحید، صفات میں توحید، اب جہاں پر آپ نے سورۃ اخلاص کا ترجمہ مکمل کیا اسی کے متصل بعد اگلی لائن میں آپ نمبر 2 لکھیں گے اور ہیڈنگ لکھیں گے صفات میں توحید۔ صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں۔ وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، غرض ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہے، یعنی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی خوبیاں، صفات میں خوبیاں کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کاملہ کسی اور میں نہیں، اللہ خود ہی اس کے مالک ہیں، کسی اور فرد میں موجود نہیں ہے۔ وہ اپنے علم یعنی اللہ تعالیٰ جیسا کسی کا علم نہیں، قدرت اللہ جیسے قادر ہیں، قدرت والے ہیں، کسی اور کو قدرت نہیں، ارادہ، سمع، اب سمع کے معنی ہوتے ہیں سننا، بصر کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، جیسے اللہ دیکھتے ہیں ویسے کوئی نہیں دیکھتا، جیسے اللہ سنتے ہیں ویسے کوئی اور نہیں دیکھتا، غرض ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہاں پر آپ کے مائنڈ میں ایک کوئسچن آیا ہوگا جی علم تو ہمارے پاس بھی ہے، دیکھتے تو ہم بھی ہیں، سنتے تو ہم بھی ہیں، ارادہ تو ہم بھی کرتے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ اللہ کی صفات ہیں،
اور ان صفات میں اللہ اکیلے ہیں، کوئی اور شریک نہیں ہے، تو جو آپ کے مائنڈ میں سوال آیا ہوگا کہ علم تو ہمارے پاس بھی ہے، تو یاد رکھیے میرا اور آپ کا علم ذاتی نہیں، اللہ کا علم ذاتی ہے، اور پھر میرا اور آپ کا علم محدود ہے، مختصر ہے، اور اللہ کا علم لامحدود ہے۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ آج کے بعد کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں ترسوں کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ سب کچھ ہے۔ قیامت تک کا علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کے بعد کے احوال اللہ کے پاس ہے، اور پھر قدرت، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پھر جس طرح اللہ ارادہ کرتے ہیں ویسا ارادہ میرا اور آپ کا نہیں۔ میں اور آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، مثلا میں نے ارادہ کیا میں آج پڑھوں گا، لیکن میرا ارادہ مکمل نہیں ہو پاتا، میں مکمل نہیں پڑھ پاتا، لیکن اللہ کا ارادہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کام کے بارے میں ارادہ فرماتے ہیں، قرآن میں آتا ہے کن، اللہ فرماتے ہیں کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں، اللہ کی چاہت ہے، ارادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور سمع اور بصر، اللہ سنتے ہیں، سوال یہ میں بھی سنتا ہوں، تو جواب یہ ہے میرا اور آپ کا سننا جس طرح اللہ سنتے ہیں ویسا نہیں ہے، یہ کام میرے اپنے ذاتی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو سننے کا ذریعہ سماعت ہے، اللہ اس کے مالک ہیں، قوت سماعت اللہ کی ایسی ہے کہ جیسے کسی اور کے پاس کائنات میں نہیں۔ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے دو اسٹوڈنٹس کلاس میں ایک دوسرے کے کان میں کوئی بات کر جاتے ہیں، تو تیسرا ساتھ بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ سنتا نہیں ہے۔ اب یہ جو کان میں سرگوشی کی تیسرے اسٹوڈنٹ نے نہ سنی، لیکن اللہ اس کو بھی سن رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھنے والا بصر، اللہ کی صفات میں بصارت ہے، اللہ دیکھنے والے ہیں، جیسے اللہ دیکھتے ہیں ویسے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ میں اور آپ ایک بند کمرے میں ہیں، لائٹ بند کر دی جائے تو مجھے اور آپ کو کمرے کے اندر نظر آنا بند ہو جائے گا، چاہے کہ ہم کمرے سے باہر دیکھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بند لائٹ میں اندھیرے میں بھی دیکھ رہے ہیں، سویرے میں بھی دیکھ رہے ہیں، روشنی میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ ہر چیز کی جتنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، میری اور آپ کی صفات ذاتی نہیں ہے، اس لیے اللہ کو ان صفات میں یکتا اور بے مثل تسلیم کرنا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اب یہ آیت آپ کی بک میں موجود نہیں، آپ نے صفات میں توحید کی تعریف مکمل کرنے کے بعد آپ نے یہ آیت لکھنی ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور اس کے ساتھ آپ نے ترجمہ بھی لکھنا ہے جس کا ترجمہ ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی اور چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس آیت کا ترجمہ مکمل کرنے کے بعد دوسری قسم الگ سے شارٹ کوئسچن ہے، پھر اس کے بعد اس کی تعریف میں سے بھی شارٹ کوئسچن ہے، وہ کس طرح آپ نے صفات میں توحید کے اندر اللہ کی کچھ صفات پڑھی ہیں، تو یہاں سے آپ شارٹ کوئسچن میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 2 یا 4 صفات تحریر کریں، تو اللہ تعالیٰ کا علم، قدرت، ارادہ، سمع اور بصر، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی سمیع بھی، سمع بھی اللہ کی صفت ہے، بصیر، بصر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کہ آپ سے شارٹ کوئسچن میں پوچھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم صفات کے تقاضوں میں توحید۔ اب دیکھیے جو اللہ ذات میں اکیلے ہیں کہ اللہ کے برابر کا کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ صفات میں بھی اکیلے ہیں، ان جیسی صفات کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب ان صفات کا تقاضا کیا ہے؟ اب ان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو خالق مانے، اللہ کو اپنا مالک مانے، جیسا کہ بک والے نے اس کا مفہوم دیا ہے ارادہ، سمع، بصر، غرض ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے نمبر 3 اور صفات کے تقاضوں میں توحید کی ہیڈنگ لکھنی ہے۔ صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا رازق ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہی سب کو دینے والا ہے، لہذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک
اور قدیر و علیم پروردگار کی عبادت و بندگی بجا لائیں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائیں اور اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اسٹوڈنٹس آپ یہ آیت لکھیں گے صفات کے تقاضوں میں توحید میں مفہوم کے بعد اللہ تعبدوا الا ایاہ، جس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم صرف اسی کی عبادت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم صرف اسی کی عبادت کرو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ اسٹوڈنٹس یہاں تک ہماری توحید کی اقسام بھی مکمل ہو گئی، اس کی تفصیل بھی مکمل ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتایا توحید کے حصے میں توحید کا مفہوم، توحید کی اہمیت، پھر توحید کی اہمیت کے بارے میں قرآنی دلیل، پھر توحید کی اقسام کتنی ہیں 3، ذات میں توحید، صفات کے تقاضوں میں صفات میں توحید، صفات کے تقاضوں میں توحید، پھر اس کے بعد ان تینوں کی تفصیل، اور تفصیل میں پھر الگ سے ہر ایک جو قسم ہے یہ آپ کا الگ سے شارٹ کوئسچن ہے، اس لیے توحید والا حصہ بھی ایمان کے لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے، امتحان کے لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے، اس لیے آپ نے توجہ دینی ہے، بہت اچھے طریقے سے ان دونوں لیکچرز کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔